बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, अस्सलाम वालेकुम। आज हम उर्दू नसर का दूसरा सबक मिर्ज़ा गालिब के आदात व फ़साइल पढ़ेंगे और इसके मुसन्निफ़ हैं मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली। तो इन सबसे पहले इनका तारुफ मुख्तसरन पढ़ लेते हैं। मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली की तारीख़ पैदाइश 1837 है और तारीख़ वफ़ात 1914। इनको आप अंडरलाइन कर लें MCQs के हवाले से। अल्ताफ़ हुसैन हाली पानीपत में पैदा हुए। इनके अजदाद ग़ियाज़ुद्दीन बलबन के ज़माने में हिंदुस्तान में अजदाद में इनके बाप दादा ग़ियाज़ुद्दीन बलबन उस वक्त हिंदुस्तान के बादशाह थे। 9 बरस के थे कि वालिद का इंतकाल हो गया। भाइयों ने परवरिश की। तालीम की तकमील दिल्ली के आलमों की सोबत में हुई, यानी उनकी मजलिस में, उनकी महफिल में हुई। गालिब और शेफ्ता की सोबत से बतौर ख़ास फैज़ याब हुए। बहुत सारे आलमों की सोबत से वो उन्होंने फ़ायदा हासिल किया, लेकिन ख़ास तौर पर जो जिक्र है वो गालिब और शेफ्ता का था। उनसे ख़ास उन्होंने फ़ायदा हासिल किया, तालीम हासिल की, फैज़ याब हुए। सर सैयद से भी बहुत अच्छा ताल्लुक़ था। शेफ्ता और गालिब के इंतकाल के बाद दिल्ली से लाहौर आए और यहाँ पंजाब बुक डिपो में मुलाजमत कर ली। यहीं वो अंग्रेज़ी अदबियात से मुतारिफ़ हुए, यानी अंग्रेज़ी अदब से उनका तारुफ हुआ। जदीद तर्ज की नज़में लिखीं और उर्दू शायरी की इस्लाह का बेड़ा उठाया, दुरुस्तगी का बेड़ा उठाया। 1887 में हैदराबाद गवर्नमेंट ने आपके लिए 100 रुपये का माहवार वजीफ़ा मुकर्रर किया। तो मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली ने मुलाजमत तर्क करके बाकी उम्र तसनीफ़ व तालीफ़ में बसर की, यानी मुलाजमत ख़त्म करके बाकी उम्र लिखने पढ़ने में गुजार दी। हाली के अस्लूब बयान की सबसे नुमायाँ खूबी मुदा निगारी है, यानी उनके अगर लिखने का, नसर लिखने का तरीका, अंदाज़ क्या था, उसकी सबसे बड़ी खूबी मुदा निगारी है। उनका मकसद की बात करते थे, मकसद से हट के कोई बात नहीं करना। और हाली की गर्ज अपने मज़मून को अदा करने और मतालिब को वजाहत से पेश करने के सिवा कुछ नहीं होती। यानी उनका मकसद लिखने का जो था या जो मतलब होता था उसी पे लिखते थे, इर्द गिर्द उसके अलावा कुछ नहीं लिखते थे। अपने मकसद की बयान ही अपनी नसरों में उन्होंने किया। उनकी नसरी तहरीरों में एतदाल और तवाज़ुन का ख़ास ख्याल रखा जाता है, यानी म्याना रवी का ख़ास ख्याल रखा जाता है। बेजा इख्तसार और बेजा तवालत से इज्तनाब करते हुए इबारत को दिलकश, सादा और मुदल्लल बनाने में हाली अपनी मिसाल आप हैं। ना बहुत मुख्तसर लिखते थे और ना बहुत ज़्यादा तवील की कारी जो है बोरिंग हो जाए। दोनों चीज़ों को मद्देनज़र रखती हुए इबारत को खूबसूरत, सादा और दलीलों के साथ पेश करते थे। वो हर बात को संजीदगी और अक़लियत के तराजू में तोलते थे, यानी कि उनकी बात जो लिखने का तरीका था बिल्कुल संजीदा, और वो अक्ल उसको मानता था। जो बात लिखते थे हकीकत होती थी और तख़य्युल और जज्बात से दूर रहते थे। इमेजनरी वर्ड या तख़य्युलाती दुनिया या अपने जज्बात को शामिल नहीं करते थे। हकीकत पे अपने ख़यालात और हक़ाइक़ को कारी तक पहुँचाने की कोशिश करते थे। यही वजह है कि रशीद अहमद सदीकी ने हाली के नसरी उसलूब को, यानी कि लिखने के अंदाज़ को, नसर लिखने के अंदाज़ को उर्दू नसर का म्यारी उसलूब करार दिया। इंतहाई म्यारी अंदाज़ है उनके लिखने का नसर। वो सवाने निगार यानी हालात ज़िंदगी लिखते थे, सवाने उम्री मजमून निगार भी थे और नकाद तनकीद करने वाले भी थे। सर सैयद के करीबी और बाइतमाद साथियों में से थे। उनकी मशहूर किताबों में ये आप किताबों के नाम भी अंडरलाइन कर लें। उनकी मशहूर किताबों में हयात जावेद, यादगार गालिब, हयात सादी, ये सारी सवानी उम्री हैं उनकी मुख्तलिफ शख्सियात की। मुकदमा शेर व शायरी और मद्दो जज़र इस्लाम शामिल हैं। अब ये जो आखिरी किताब है मद्दो जज़र इस्लाम, वो मुसद्दस हाली के नाम से बहुत मशहूर हुई। इसके अलावा उनकी जो मुकदमा शेर व शायरी है, इसको जदीद उर्दू तनकीद का नुक्ता आगाज़ कहते हैं, यानी कि तनकीद का अगर आगाज़ हुआ तो यहीं से हुआ। और दीवान का मतलब है शायरी का मजमुआ। तवील दी बादशाह है, लंबा आगाज़ है, यानी कि मुकदमा शेर व शायरी उनके शायरी के मजमुए का आगाज़ है और यही जदीद उर्दू के तनकीद का नुक्ता आगाज़ भी तस्वर किया जाता है। अच्छा, इसके बाद सबक पे आते हैं मिर्ज़ा गालिब के आदात व ख़साइल। इस सबक में हम उनकी, जैसा कि नाम से ज़ाहिर है, उनकी शख्सियत के बारे में पढ़ेंगे। कुछ ना कुछ हम जान सकेंगे उनकी आदात के बारे में। इसका पहला पैराग्राफ है, सफ़ा नंबर 8 खोलें। मिर्ज़ा गालिब के अखलाक नहायत वसी थे, नहायत आला अखलाक के हामिल थे। वो हर शख्स से जो उनसे मिलने जाता था बहुत कुशादा पेशानी से मिलते थे, यानी बहुत खुश अखलाकी से मिलते थे। जो शख्स एक दफ़ा उनसे मिलता उसे हमेशा मिलने का इश्तियाक रहता, मिलने का शौक़ रहता, दोबारा भी उनसे मिलने का शौक़ रहता।
دوستوں کو دیکھ کر باغ ہو جاتے، یعنی بہت خوش ہو جاتے اور ان کی خوشی سے خوش اور غم سے غمگین ہو جاتے. دوستوں کی خوشی میں خوش ہوتے اور ان کے دکھ میں بھی برابر کے شریک ہوتے. اس لیے ان کے دوست ہر مذہب اور ہر ملت کے نہ صرف دلی میں بلکہ تمام ہندوستان میں بے شمار تھے. ان کے دوست نہ صرف اسلام سے مسلمان تھے بلکہ ہر مذہب کے اور ہر رنگ نسل کے تھے، اور نہ صرف دلی شہر میں بلکہ پورے ملک ہندوستان میں تھے. جو خطوط انہوں نے اپنے دوستوں کو لکھے ہیں ان کے ایک ایک حرف سے مہر و محبت، غم خاری اور یگانگت ٹپکتی ہے. یعنی ان کے ایک ایک حرف سے خلوص، محبت، غم خاری اور اتفاق و اتحاد ٹپکتا تھا. وہ ہر ایک خط کا جواب لکھنا اپنے ذمے فرض عین سمجھتے تھے، لازمی فرض سمجھتے تھے. ان کا بہت سا وقت دوستوں کو جواب لکھنے میں صرف ہوتا تھا، یعنی خرچ ہوتا تھا. بیماری اور تکلیف کی حالت میں بھی وہ خطوں کے جواب لکھنے سے باز نہ آتے تھے. تھکے بھی ہوتے تھے، بیمار بھی ہوتے تھے، پھر بھی خطوں کے جواب ضرور دیتے تھے. وہ دوستوں کی فرمائشوں سے کبھی تنگ دل نہ ہوتے تھے، پریشان نہ ہوتے تھے. غزلوں کی اصلاح کے سوا اور طرح طرح کی فرمائشیں اور ان کے بعض خالص و مخلص دوست کرتے تھے اور وہ ان کی تکمیل کرتے تھے. اکثر ان کے دوست جو مخلص تھے ان کو غزلوں کی، شعروں کی اصلاح کے لیے اپنے شعر بھیجتے تھے کہ اصلاح کر دیں، تو وہ بیماری کے باوجود خوش دلی سے کرتے تھے، کبھی تنگ نہ ہوئے اور ہمیشہ مکمل کر کے ان کو واپس کرتے. لوگ ان کو اکثر بے رنگ خط بھیجتے، یعنی بغیر ٹکٹ کے بھیجتے تھے خط، مگر ان کو کبھی ناگوار نہ گزرتا تھا، کبھی ان کو برا نہ لگا تھا. ناگوار برا نہیں لگتا تھا. اگر کوئی شخص لفافے میں ٹکٹ رکھ کر بھیجتا تو سخت شکایت کرتے، اور بعض لوگ لفافے کے اندر ٹکٹ رکھ کے بھیج دیتے تھے لگانے کی بجائے، تو وہ یہ ان کو بہت برا لگتا تھا. مروت اور لحاظ مرزا کی طبیعت میں بدرجہ عائد تھا. مروت، رکھ رکھو، لحاظ، دوسروں کا خیال ان کی طبیعت میں بہت زیادہ تھا، بدرجہ عائد بہت زیادہ تھا. باوجود یہ کہ اخیر عمر میں وہ اشعار کی اصلاح دینے سے بہت گھبرانے لگے تھے. بائیں ہمہ کبھی کسی کا قصیدہ یا غزل بغیر اصلاح کے واپس نہ کرتے تھے. آخر عمر میں تھوڑا وہ گھبرانے لگے تھے، صحت ان کی اتنی ٹھیک نہیں تھی، لیکن بائیں ہمہ اس کے باوجود بھی کسی کا قصیدہ یا غزل بغیر درستگی کے واپس نہ کرتے تھے. ایک صاحب کو لکھتے ہیں، جہاں تک ہو سکا احباب کی خدمت بجا لایا اور آ کے اشعار دیکھتا تھا اور اصلاح دیتا تھا. اب نہ آنکھ سے اچھی طرح سوجے اور نہ ہاتھ سے اچھی طرح لکھا جائے. پھر ایک صاحب کو لکھتے ہیں کہ میں نے بہت کوشش کی اپنے احباب کا مطلب ہے دوستوں کی ہر ممکن مدد کروں، خدمت کروں جتنا ہو سکتا ہے، اور جو بھی اشعار وہ بھیجتے ہیں ان کی اصلاح کر کے بھیجوں. حالانکہ ابھی تو نہ آنکھ سے صحیح طرح نظر آتا ہے، آنکھ سے اچھی طرح نہ سوجے، نظر نہیں آتا، اور نہ ہاتھ سے اچھی طرح لکھت، ہاتھ کامتے تھے لکھتے ہوئے کمزوری کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے. اس کے باوجود وہ اصلاح کے بغیر واپس نہ کرتے اپنے دوستوں کے اشعار. اگرچہ مرزا کی آمدنی قلیل تھی، بہت کم تھی، مگر حوصلہ فراغ تھا، دل کے بہت بڑے تھے، سخی تھے. سائل ان کے دروازے سے خالی ہاتھ کم جاتا تھا. سائل مانگنے والا، سوال کرنے والا کوئی بھی ہو، خالی ہاتھ نہیں جاتا تھا. ان کے مکان کے آگے اندھے، لنگڑے، لولے اور اپاہج مرد عورت پڑے رہتے تھے. غدر کے بعد ان کی آمدنی کچھ اوپر 150 روپے ماہوار ہو گئی تھی. غدر یعنی 1857 کی جنگ آزادی اس کے حوالے سے غدر اس کو کہتے ہیں. اس وقت ان کی آمدنی کچھ 150 روپے تقریباً تھی، اور کھانے پینے کا خرچ بھی کچھ لمبا چوڑا نہ تھا اپنا ان کا، مگر وہ غریبوں اور محتاجوں کی مدد اپنی بساط سے، اپنی طاقت اور حیثیت سے زیادہ کرتے تھے. اس لیے اکثر تنگ رہتے تھے. مہینے کے آخر میں دوستوں سے قرض لے رہے ہوتے تھے، اکثر تنگ رہتے تھے. آمدنی تو بہت تھی ان کی، لیکن وہ غریبوں کو دے دیتے تھے، جو بھی ان کے دروازے پہ آتا خالی ہاتھ نہ جاتا. مرزا اپنے دوستوں کے ساتھ جو گردش روزگار سے بگڑ گئے تھے نہایت شریفانہ طور سے سلوک کرتے تھے، بہت اچھا سلوک کرتے تھے. گردش روزگار کا مطلب ہے جو ان کے روزگار کی خرابی، حالات پہلے اچھے تھے ابھی برے ہو گئے، حالات کی خرابی، روزگار کی خرابی کی وجہ سے وہ ان کے حالات ابھی اچھے نہیں تھے ان کے دوستوں کے، تو ان سے بہت اچھا سلوک کرتے تھے. دلی کی عمائد میں سے ایک صاحب جو مرزا کے دلی دوست تھے، یعنی بہت اچھے دوست تھے. عمائد کا مطلب معززین شہر ہوتا ہے. ایک معززین شہر میں سے ایک دوست تھے ان کے، جو 1857 کے بعد ان کی حالت بہت سقیم ہو گئی تھی، بہت حالت ان کی خراب ہو گئی تھی. ایک روز چھینٹ کا فرغل پہنے، صفحہ 9 پر پہ آ جائیں، پہنے ہوئے مرزا سے ملنے آئے. مرزا نے کبھی ان کو بالیدہ یا جامہ وار وغیرہ چوگوں کے سوا ایسا کی کیپ کپڑا پہنے نہیں دیکھا تھا. اچھا، ہمیشہ
اچھا پیج نمبر 9 پہ ہم پڑھ رہے تھے. مرزا نے کبھی ان کو مالیدہ یا جامہ وار وغیرہ چوہوں کے سوا ایسا حقیر کپڑا پہنے نہیں دیکھا تھا. یعنی وہ ہمیشہ قیمتی لباس پہنے ہوتے تھے. مالیدہ کا مطلب تھا قیمتی, اور جامہ وار کا پھول والے اچھا قیمتی لباس پہنے ہوتے تھے. اس طرح کا چوہا اس حقیر کپڑے کا کبھی نہ پہنا ہوتا تھا انہوں نے. چھین کا فرغل ان کے بدن پر دیکھ کر دل بھر آیا. مرزا کا وہ کافی پریشان ہو گئے مرزا غالب. ان سے پوچھا, اپنے دوست سے پوچھا, یہ چھینٹ آپ نے کہاں سے لی؟ مجھے اس کی وجہ بہت ہی بھلی معلوم ہوتی ہے. آپ مجھے بھی فرول کے لیے یہ چھینٹ منگوا دیں. انہوں نے کہا یہ فرول آج ہی بن کر آیا ہے. یعنی ان کے دوست نے جواب دیا مرزا غالب کو. مرزا غالب نے ان سے پوچھا کہ یہ بڑی بھلی معلوم ہوتا ہے یہ کپڑا, یہ کہاں سے آپ نے لیا ہے, میں بھی بنواؤں اس طرح کا. ان کا یہ آج ہی بن کے آیا ہے, میں نے اسی وقت اس کو پہنا, اگر آپ کو پسند ہے تو یہی حاضر ہے. مرزا نے کہا جی تو یہی چاہتا ہے کہ اسی وقت آپ سے چھین کر پہن لوں, مگر جاڑا شدت سے پڑ رہا ہے. جاڑا کا مطلب ہے سردی بہت ہے, تو اگر میں آپ سے آپ کا لباس لے لیتا ہوں تو آپ کیا یہاں سے مکان تک کیا پہن کر جائیں گے؟ پھر ادھر ادھر دیکھ کر کھونٹی پر سے اپنا مالیدہ کا نیا چوکا اتار کر انہیں پہنایا, اور اس خوبصورتی کے ساتھ وہ چوکا ان کی نظر کیا, ان کی خدمت میں پیش کیا. یعنی کہ وہ ان کو اصل میں وہ اتنا حقیر لباس پہنے دیکھ کے ان کا دل پریشان ہو گیا, تو ان کو اچھا لباس دینا چاہتے تھے. تو انہوں نے کہانی بنائی کہ یہ تو مجھے بڑا پسند ہے, آپ مجھے دے دیں, اور آپ سردی پڑ رہی ہے تو آپ میرا یہ پہن لیں. تو اپنا ان کو اچھا قیمتی لباس دے دیا. ظرافت مزاج میں اس قدر تھی کہ اگر آپ کو بجائے حیوان ناطق کے حیوان ظریف کہا جائے تو بجا ہے. یعنی کہ مزاح طبیعت میں اس قدر تھا کہ بولنے والے انسان کی بجائے اگر آپ کو ہنسانے والا انسان کہا جائے تو غلط نہ ہوگا, بے جا نہ ہوگا, غلط نہ ہوگا. ایک دفعہ جب رمضان گزر چکا تو قلعے میں گئے. بادشاہ نے پوچھا مرزا تم نے کتنے روزے رکھے؟ عرض کیا پیر و مرشد ایک نہیں رکھا. اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ مطلب ایک نہیں رکھا, یا یہ بھی ہو سکتا ہے ایک بھی نہیں رکھا. اب وہ بات بول کر کے ہنسی مذاق میں. ایک دن مصطفیٰ خان کے مکان پر ملنے کو آئے. ان کے مکان کو آگے چھتا تاریک تھا. جب چھتے سے گزر کر دیوان خانے کے دروازے پر پہنچے تو وہاں نواب صاحب ان کے لینے کے لیے کھڑے تھے. مرزا نے ان کو دیکھ کر یہ مصرع پڑھا, آب چشمہ حیوان درون تاریکی است. یعنی آب حیات اندھیرے میں ہے. نواب صاحب کو آب حیات کہا انہوں نے, کہ چونکہ ان کا جو گھر کی انٹرنس تھی جہاں سے داخل ہو کے جا رہے تھے وہ چھتی ہوئی تھی, پوری تاریک تھی کافی. انہوں نے کہا آب حیات تو اندھیرے میں ہے. جب دیوان خانے میں پہنچے تو اس کے دالان میں بسبب مشرق روا ہونے کے دھوپ بڑی تھی. مرزا نے وہاں یہ مصرع پڑھا. جب ان کے بیٹھک میں دیوان خانے میں پہنچے تو وہاں پہ چونکہ مشرق کی طرف تھا اس کا منہ, روئے کا مطلب ہے سامنا, اس کا منہ مشرق کی طرف تھا, تو وہاں پہ بھی جا کے انہوں نے مصرع پڑھا. این خانہ ہما آفتاب است. یہ گھر تو سارے کا سارا سورج ہے. یعنی اتنی سورج کی روشنی پڑ رہی تو ان کا یہ تو گھر پورے کا پورا سورج ہے. یہ فارسی کا شعر ہے. اوپر بھی آب چشمہ حیوان درون تاریکی است, فارسی زبان میں ہے. اور این خانہ ہمیں آفتاب است. ایک محفل میں, ایک صحبت میں محفل میں مرزا میر تقی میر کی تعریف کر رہے تھے. یعنی مرزا غالب میر تقی میر جو بہت مشہور شاعر ہیں ان کی تعریف کر رہے تھے. شیخ ابراہیم ذوق بھی موجود تھے. انہوں نے سودا کو میر پر ترجیح دی. یعنی اس میں شیخ ابراہیم جو ابراہیم ذوق تھے وہ سودا کی تعریف کر رہے تھے, جبکہ مرزا جو ہیں میر تقی میر کی تعریف کر رہے تھے. تو مرزا غالب نے وہاں کہا میں تو تم کو میری سمجھتا ہوں, مگر اب معلوم ہوا کہ آپ سودائی ہیں. یعنی کہ وہ تو آپ کو میں میر کا وہ سمجھتا تھا, پرستار شیدائی, تو آپ تو سودائی ہیں. یعنی کہ سودا کے ایک لحاظ سے وہ سودا شاعر بھی تھے, اور اس کے علاوہ آپ تو سودائی ہیں, یعنی بے وفا ہیں. دوسری مطلب ان کا مزاح کا پہلو اس ایک جملے میں دو طرح سے لیا جا سکتا ہے. انہوں نے کہہ دیا باوجود یہ کہ مرزا کی آمدنی اور مقدور بہت کم تھا. ان کی آمدنی پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں بہت کم تھی, کم سٹیٹس کے وہ تھے, مگر خودداری اور حفظ و وضع کو وہ کبھی ہاتھ سے نہ جانے دیتے تھے. یعنی کہ اپنا رکھ رکھو, وہ وہاں کا جو رہنے کا طریقہ سلیقہ اس کو کبھی ہاتھ سے نہ جانے تھے. جیسا بھی تھا اس کو مینٹین کرتے. شہر کے عمرہ و مائد سے برابر کی ملاقات رہتی تھی.
عمائد معززین اور امیر لوگوں سے ان کی معزز تھے شہر کے جو امیر لوگ تھے ان سے ہمیں ملاقات رہتی تھی، آنا جانا رہتا تھا، کبھی وہ ان کے گھر آ جاتے، کبھی یہ چلے جاتے، کبھی بازار میں بغیر پالکی یا ہوادار کے نہ نکلتے تھے، یعنی کہ ہمیشہ اچھی ایک معزز سواری میں نکلتے تھے تاکہ برا نہ لگے، یعنی اپنا رکھ رکھاؤ انہوں نے اپنا اس کو مینٹین رکھا ہوا تھا دوسرے لوگوں کے برابر جو عمرا تھے یا معززین تھے شہر کے۔ عمائد شہر میں سے جو لوگ ان کے مکان پر آتے تھے یہ بھی ان کے مکان پر ضرور جاتے۔ ایک روز کسی سے مل کر نواب مصطفیٰ خان مرحوم کے مکان پر آئے، میں بھی اس وقت وہاں موجود تھا، یعنی حال ہی کہہ رہے ہیں، حال ہی نہیں چونکہ یہ لکھا ہے تو حال ہی بھی اس وقت موجود تھے، اور مرزا غالب ملنے گئے نواب مصطفیٰ خان مرحوم کو، ان کے مکان پر ملنے گئے۔ نواب صاحب نے کہا آپ مکان سے سیدھے یہیں آئے یا کہیں اور بھی جانا ہوا تھا؟ یعنی کہ وہ جو میزبان پوچھ رہے ہیں مرزا غالب سے، نواب مصطفیٰ خان نے مرزا غالب سے پوچھا آپ سیدھے یہیں آئے یا کہیں اور بھی جانا ہوا تھا؟ مرزا صاحب نے کہا مجھ کو فلاں صاحب کا 1 روپیہ 1 آنا دینا تھا، یعنی بہت معمولی رقم 1 روپیہ سمجھ لیں۔ اول وہاں گیا، وہاں سے یہاں، پہلے وہاں گیا ہوں اس کو دینے، یعنی کسی کو ادھار دے کے تو واپس یہاں پہ آؤں۔ چلیں ابھی یہ تھوڑا سا بھی رہ گیا، یہ پھر اگلے لیکچر میں پڑھ لیں گے۔